बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मुअल्लिम हमज़ा इकबाल निज़ामी और आज एक और ख़ूबसूरत सी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये वीडियो जमात नाहम के तलबा व तालिबात के लिए है, यानी 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और खुरम फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक आती रहें। जी तो अजीज़ तलबा व तालिबात, बग़ैर वक्त ज़ाया किए आज मैं बढ़ रहा हूँ हिस्सा-ए नसर की जानिब। आपकी जो किताब है नेशनल बुक फाउंडेशन, उसका हिस्सा-ए नसर सबक नंबर 2 है और सबक का उन्वान है कतबा। अच्छा अजीज़ तलबा व तालिबात, याद रखिएगा कतबा किसको कहते हैं? कब्रों पर लगी हुई मरने वाले के नाम की तख्ती को कतबा कहते हैं। देखिए ये कब्रिस्तान में चूंकि आपको पता है कि जैसे घरों में हम अपनी नेम प्लेट लगाते हैं किसी सरबराह की, जैसे अक्सर औकात हमारे वालिद मोहतरम की नाम की या दादा के नाम की अगर आबाई घर हो तो उसमें दादा या वालिद के नाम की तख्ती लगी होती है कि लोग उनको पहचान सकते हैं। ज़ाहिर है मोहल्ले में, इलाके में बहुत सारे घर होते हैं तो एक नाम की तख्ती लगी होती है पहचान के लिए। इसी तरह से जब इंसान मर जाता है तो कब्रिस्तान में ढेरों कब्रें होती हैं, तो पहचान के लिए, निशानदेही के लिए कतबा लगाया जाता है। कब्रों पर एक तख्ती होती है जिस पर मरने वाले का नाम, उसकी तारीख़ पैदाइश और उसकी तारीख़ वफ़ात दर्ज होती है और उसके लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार, कोई अच्छा शेर लिखा होता है कतबे पर, या तो कोई कुरानी आयत लिखी होती है कि जो भी आए पढ़े और मुर्दे को एहसाले सवाब हो। इसको कहते हैं कतबा, ये आपने याद रखना है। इसके मुसन्निफ हैं इस सबक के गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास उर्दू अदब के सबसे बड़े और बेहतरीन, सबसे बड़े भी कह लें और बेहतरीन भी कह लें अफसाना निगार हैं। इनके अफसानों की कई एक किताबें हैं और जिस किताब से ये अफसाना लिया गया है, यानी जो माखिज़ है, वो है आनंदी। और सिनफे नसर, सिनफे नसर किसको कहते हैं, यानी नसर की किस्म, चैप्टर्स की कौन सी किस्म है? ये अफसाना है। अफसाना क्या होता है उसकी तारीफ मैंने यहाँ लिखी हुई है। तो देखिए यहाँ पर अफसाना की तारीफ है। अफसाना अदब की एक नसरी सिन्फ है जिसमें किसी एक वाक़े या जिंदगी के अहम पहलू को इख्तिसार यानी मुख्तसर तरीके से बयान किया जाता है। ये नावल की निस्बत मुख्तसर होता है और इसमें वहदत तासुर पाया जाता है। वहदत तासुर क्या होता है? यानी एक ही तासुर रहता है। अफसाना में जो है वो पूरी कहानी एक ही जुमरे में जो है वो बयान की जाती है और उसमें कहीं पर भी कोई झोल नहीं आता, कहानी में कोई सस्पेंस नहीं होता, कोई क्लाइमैक्स नहीं होता, बल्कि उसमें एक ही तासुर रहता है और वो मुख्तसर कहानी होती है जिसमें जिंदगी का कोई एक पहलू मुख्तसर अंदाज से बयान किया जाता है। अगरचे आज जो हम अफसाना बयान कर रहे हैं उसमें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को जो है वो, एक मरकजी किरदार है शरीफ हुसैन, उसकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान किया गया है, लेकिन उसमें मरकजी एक ही चीज है, वो है कतबा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। यानी कहानी का एक मुकम्मल तासुर होता है। अफसाना में दिलचस्प किस्सा होता है जो ख्याली या हकीकत पर मबनी हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि अफसाना एक झूठी कहानी होती है, यानी एक फर्जी कहानी है, एक फर्जी किस्सा है। ऐसा नहीं है, हकीकत पर भी मबनी होते हैं। ठीक है, एक फर्जी कहानी भी होती है, ख्याली कहानी भी। ये जो अफसाना हम पढ़ रहे हैं ये भी एक ख्याली कहानी है, एक फर्जी कहानी है, लेकिन इसमें एक किरदार भी फर्जी है, ये सच्ची कहानी नहीं है। लेकिन कुछ अफसाने ऐसे होते हैं जो सच्ची कहानी पर मबनी होते हैं, तो इसलिए हम इसको मुकम्मल तौर पर झूठी कहानी नहीं कह सकते, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा अफसाना के अज्जाए तरकीबी क्या होते हैं अजीज तलबा? इसमें कहानी होती है, सबसे पहले ज़ाहिर है कोई कहानी होगी, स्टोरी होगी। तो ये जो अफसाना आज हम पढ़ रहे हैं इसमें एक शख्स की स्टोरी है, वो है शरीफ हुसैन, और कतबा उसके साथ जो नेम प्लेट है वो मरकर उसकी कब्र पे लगनी है उसके बारे में है। तो दूसरा है जी, उसमें प्लॉट होता है। प्लॉट क्या है? कहानी में जो वाकयात हैं, जो वाकया बयान किया जाएगा कहानी में, उस वाकया की तरतीब होगी, शुरू होगा, दरमियान होगा, फिर उसका इख्तिताम होगा। ये तमाम चीजें जो हैं वो प्लॉट कहलाती हैं। फिर होता है किरदार।
कैरेक्टर ज़ाहिर है, किरदार होंगे तो कहानी मुकम्मल होगी। और इस अफसाने में एक ही मरकजी किरदार है और उसके साथ दो ज़ैली किरदार हैं। एक तो मरकजी किरदार शरीफ हुसैन का है, उसके दो बेटे हैं, एक बेटी है और उसकी बीवी है, ठीक है। लेकिन जो कहानी है वो सिर्फ और सिर्फ इसी किरदार की है, बार बार जिक्र शरीफ हुसैन ही का होगा। ये होता है किरदार। मुकालमा है जो आपस में बातचीत होती है, अगरचे इस अफसाने के अंदर किसी की आपस में बातचीत नहीं है, कोई खास मुकालमा नहीं है, बल्कि एक शख्स की पूरी कहानी खुद मुसन्निफ ने अपने अल्फाज में बताई है। वादत तासुर, इसे मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक इंप्रेशन रहता है, आप एक ही तासुर में रहते हैं, आप बदलता नहीं है उसका तासुर। नुक्ता नजर, अच्छा अफसाने में क्या नुक्ता नजर पेश किया गया है, तो याद रखें ये जो अफसाना हम पढ़ रहे हैं इसमें जो बुनियादी चीज, जो बुनियादी नुक्ता नजर है मुसन्निफ का, वो ये है कि इंसान मर जाता है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं इंसान की जो कभी पूरी नहीं होती। जैसे शरीफ हुसैन की अपने घर पर जब वो जिंदा है तो अपने घर के बाहर अपने नाम की तख्ती लगाने की ख्वाहिश, अपनी नेम प्लेट लगाने की ख्वाहिश पूरी नहीं होती और आखिर में वही नेम प्लेट मर कर उसकी कब्र पर लगती है। दूसरा इसका नुक्ता नजर ये है कि इंसान का असल घर उसकी कब्र है, ये जिंदगी आर्जी है, वो जिंदगी मुस्तकिल है। और तीसरा इसका नफ्सियाती पहलू ये है कि जिंदगी जो है वो बड़ी हसीन है, उसमें हर शख्स की ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन जिंदगी जो है वो इन मादी चीजों की, ये कतबा वगैरह या इनकी या इस दुनिया के ओहदे का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी जो है वो जी जाए और जो वक्त लम्हे मुयसर हो उन्हें बेहतरीन तरीके से गुजार कर और अच्छे आने वाले वक्त के लिए कोशिश की जाए। ये होता है नुक्ता नजर। और फिर इसका आगाज और इख्तिताम, आगाज में पहले तारुफ होता है और इख्तिताम में एक प्रॉपर एंड होता है, हैप्पी एंडिंग हो या बैड एंडिंग हो, जो भी हो, ठीक है, एक एंड होता है प्रॉपर अफसाने का। तो अजीज तलबा और तलबात ये आपने याद रखना है। अच्छा देखिए, मैंने चूंकि इससे पहले आपको जो चैप्टर पढ़ाया था अखलाके हसना, उसमें मैं बड़ी डिटेल से आपको बता चुका था कि जो आपका सबक होता है उसकी वेटेज पेपर में ये है कि ये टोटल 21 नंबर के जो है वो इसकी वेटेज है आपके हिस्सा नसर की। जितने भी सबक हैं ये 21 मार्क्स का होता है। 2 सवाल होते हैं इसके मुतालिक। सवाल नंबर 2 का पार्ट बे होता है, जिसका सॉरी बे कह रहा हूं, अलिफ होता है। बे में तो वो आते हैं ना शायरी के सवाल तो जवाबात, अलिफ पार्ट में ये आपने याद रखना है। सवाल नंबर 2 का जुज अलिफ, इसमें आपकी तफहीम अबारत आती है, पैराग्राफ की तफहीम आती है। आपको इस चैप्टर में से एक पैराग्राफ दिया जा सकता है, उसमें चॉइस नहीं होगी, एक ही पैराग्राफ होगा और वो नेशनल बुक फाउंडेशन के किसी भी चैप्टर से हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसी में से हो। इसलिए इस चैप्टर को थॉरो रीड करना, इसको पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ना आपके लिए जरूरी है। वो आप खुद पढ़ेंगे, मैं इसके अहम नुकात आपको बताऊंगा, इसकी कहानी बताऊंगा और इक्तबास की तशरीह का और तफहीम का तरीका बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूं वो तफहीम इबारत का तरीका है। तो अजीज तलबा याद रखिए, इस पोर्शन में आपके 8 सवाल आएंगे, हर सवाल के 2 नंबर होंगे, ये 16 नंबर का पोर्शन है। फिर आपका सवाल नंबर 3 होता है बोर्ड के पेपर में, वो होता है 5 नंबर का, उसमें पैराग्राफ की तशरीह आती है। पैराग्राफ की तशरीह के लिए आपको 2 पेजेस दिए जाते हैं, एक पेज पर 24 लाइन और दूसरे पर 24 लाइन। और जब आप पैराग्राफ की तशरीह करते हैं तो उसमें फनी मुहसिन नहीं लिखते जैसे शायरी में लिखते हैं आप, ना ही उसमें मफहूम होता है, बल्कि आपने डायरेक्ट तशरीह शुरू करनी होती है। और हाँ, उसमें हवाला जाती शेर जरूर डालें, या अगर कोई कुरानी आयत का, हदीस का तर्जुमा है वो डालें, या कोई कोटेशन है, कॉल है किसी का, तो मैं आपको हर चैप्टर के साथ एक इजाफी हवाला जाती शेर लिखवाऊंगा। चूंकि ये अफसाना है, इसमें कोई कुरानी हदीस का तर्जुमा नहीं है, ना ही कोई कॉल है, तो इसमें मैंने आपके लिए इजाफी हवाला जाती शेर लिखा हुआ है, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। इसको आपने लाजमी लिखना है, इससे आपकी वेटेज बढ़ जाएगी। और जब भी आपने तशरीह स्टार्ट करनी है तो पहली लाइन आपकी ये होगी कि ये पैराग्राफ शामिल निसाब सबक कतबा से लिया गया है, जो कि गुलाम अब्बास का मशहूर अफसाना है। ठीक है, आप ये लिख देंगे। और इस अफसाने का मरकजी किरदार है शरीफ हुसैन। फिर शरीफ हुसैन की जिंदगी के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा, इसके अहम नुकात, जो इसके मेन पॉइंट्स है चैप्टर के, और जो शरीफ हुसैन की जिंदगी की जो कहानी है वो मैंने आपको बतानी है। फिर आपने वहां पर वो लिख देना है सारा। तो यूं ये आपका पोर्शन क्लियर हो जाएगा। और पैराग्राफ में से ये होगा कि आप जब चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये पैराग्राफ की तशरीह
جو ہے اسی چیپٹر سے لی گئی ہے، اس کا پھر مصنف کا نام اور چیپٹر کا نام آپ کو یاد آ جائے گا. یہ آپ نے لازمی ضروری یاد رکھنا ہے عزیز طلبہ. اس کے علاوہ آپ کی جو تفہیم عبارت ہوتی ہے، یعنی پیراگراف میں سے آپ کے سوال اور جواب آتے ہیں، وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ اس طرح آئیں گے کہ ایک پیراگراف آپ کو دیا جائے گا اور اس پیراگراف کے اینڈ پر سوالات و جوابات جو ہیں وہ موجود ہوں گے. آپ نے پیراگراف کو پڑھنا ہے اور یہ اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ ہر ایک جواب اس پیراگراف کے اندر موجود ہے. پیراگراف صرف اور صرف آپ کو گائیڈ لائن کے لیے دیا گیا ہے، آپ کو جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے کہ یہ سبق ہے اور اس کو یاد کر کے ان سوالوں کے آپ جواب دیں. تو 8 سوال ہوں گے. اس میں ایک سوال آتا ہے تلخیص کا. عزیز طلبہ یاد رکھیں، تلخیص یا خلاصہ، یہ جواب آتا ہے، سوال آتا ہے، اور یہ سوال نمبر 8 ہوتا ہے. اکثر اوقات ان دونوں میں چوائس ہوتی ہے. تلخیص اور خلاصہ کیا ہے؟ ان دونوں کا مطلب ہے 1/4 آف ٹوٹل پیراگراف، یعنی 1/4 حصہ ہوتا ہے پورے پیراگراف کا، یہ ہوتی ہے تلخیص. یعنی کہ اگر آپ کا 10 لائنوں کا پیراگراف ہے تو آپ نے اس کو 3 لائنوں میں اس طرح کنورٹ کرنا ہے کہ سارا پیراگراف جو ہے وہ سمجھ آ جائے کہ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یعنی اس کے مین پوائنٹس کو آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہوتا ہے. اور جتنی چھوٹی ہوگی تلخیص اتنے نمبر ہیں، یہ بڑی نہیں ہوتی. اسی طرح خلاصہ بھی بہت بڑا نہیں ہوتا. مرکزی خیال آپ کا کیا ہوتا ہے؟ سینٹرل آئیڈیا. اسی سوال میں ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ مرکزی خیال لکھیں اس عبارت کا. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مرکزی خیال سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے. تو یہ جو افسانہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ انسانی نفسیات ہے، انسانی سائیکالوجی ہے. کیا کہ ہم جو ہیں وہ ایک حقیقت ہے دنیا کی کہ زندگی اور موت میں جو فاصلہ ہے وہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی جو ہے یہ دنیا عارضی ہے، ٹھیک ہے، جہاں ہم رہ رہے ہیں، یعنی یہ ٹمپریری ہے، اور مستقل ہم نے جو مر کے جانا ہے وہ دنیا ہے. تو عزیز طلبہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس افسانے میں جو ہے یہ بنیادی پہلو ہے. اب دیکھیے سبق کے اہم نکات پر ہم بات کرتے ہیں. تو کتبہ کے معنی و مفہوم اور استعمال، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. قبروں پر لگی ہوئی تختی ہوتی ہے، قبر پر اس لیے کہ نشاندہی ہو سکے. ڈھیروں قبریں ہوتی ہیں قبرستان میں، لاکھوں، ہزاروں اور 100 کی تعداد میں. لاکھوں کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کچھ قبرستان ایسے بھی ہیں جن میں لاکھوں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال زیادہ تر 100 کی تعداد میں، سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں قبریں ہوتی ہیں. تو اس میں مردے کو پہچاننا، اس کی نشاندہی کرنا قبر کی، اس کے لیے کتبہ لگایا جاتا ہے. اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور گھروں کے باہر تو ظاہر ہے ہم اپنا عہدہ بتانے کے لیے، اپنی شان و شوکت اور اپنی مشہورگی کے لیے اپنے گھروں کے باہر جو ہے وہ نیم پلیٹ لگاتے ہیں، جبکہ وہ عارضی دنیا ہے، وہ دھوکہ ہے. یہی بات یہاں پر مصنف نے بتائی ہے. افسانہ کا پس منظر. اچھا جی یاد رکھیں یہ جو افسانہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. غلام عباس ایک بڑے افسانہ نگار ہے، میں نے بتایا. اور جو کوئی افسانہ نگار ہوتا ہے، تخلیق کار، شاعر ہوتا ہے، اس کو اپنی شاعری کے لیے یا اس کو اپنی کہانی کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ موضوع چاہیے ہوتا ہے. وہ معاشرے میں پھرتا ہے، اس کا آبزرویشن کا سینس اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ آبزرو کرتا ہے چیزوں کو اور پھر بہترین طریقے سے جو ہے وہ کہانی میں ڈالتا ہے ان چیزوں کو. یہ خیالی کہانی ہے، لیکن اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شام کو غلام عباس باہر گھوم رہے تھے. ویسے ہی واک کے لیے آپ کو پتا ہے پرانے لوگ انٹرٹینمنٹ کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا، تو بازار میں دل بہلانے چلے جایا کرتے تھے. تو غلام عباس یوں ہی گھوم رہے تھے بازار میں کہ انہوں نے دیکھا کہ بازار میں ایک نئی دکان کھلی ہے اور اس پر سنگ مرمر کی، جسے ماربل کہتے ہیں، اس کی کچھ تختیاں پڑی ہوئی ہیں. کچھ تختیاں ایسی ہیں جو بڑی خوبصورت تراشی ہوئی ہیں لیکن وہ خالی ہیں، ان پر کچھ لکھا نہیں ہے. کچھ تختیوں پر لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، مرحومین کے، مرنے والوں کے، اور ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات ہے، اور کچھ 7 قرآنی آیت اس طرح کی چیزیں. تو اس نے دکاندار سے پوچھا تو اس نے کہا اس کو کتبہ کہتے ہیں. جتنی دیر تک غلام عباس گھر واپس آتے ہیں وہی کتبہ ان کے ذہن میں گھومتا رہا، اور پھر گھر آ کر غلام عباس نے یہ افسانہ لکھ دیا. اور یہ خیالی افسانہ ہے. اس میں غلام عباس نے شریف حسین کو ایک خیالی کردار کے طور پر لیا ہے. اچھا جی اب دیکھیں عزیز طلبہ غلام عباس کا اسلوب بیان. اچھا غلام عباس کا یہ جو افسانہ کہانی ہوتی ہے یا شاعری، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے شاعر کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور افسانہ نگار کا جاننا پڑتا ہے. تو زیادہ ہم اس پر بحث نہیں کریں گے کیونکہ یہ غیر ضروری ہے. ضروری ہے اس کی کہانی، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ لکھنا ہے کہ غلام عباس کا جو اسلوب بیان ہے وہ کس طرح کے افسانے لکھتے ہیں. ان میں عام زندگی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، عام جو گھریلو زندگی ہے اس کی کہانیاں ہوتی ہیں. یہ شریف حسین کی بھی ایک عام گھریلو زندگی کی کہانی ہے، اور انسانی نفسیات سے جڑے ہوئے افسانے ہوتے ہیں. افسانہ کا مرکزی کردار میں بتا چکا ہوں، وہ شریف حسین ہے. شریف حسین کی زندگی کیسی ہے؟ اچھا یہ جو شریف حسین ہے
یہ بنیادی طور پر عزیز طلبہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ شریف حسین بنیادی طور پر ایک اس کا جو پیشہ ہے، کردار ہے اس کا، وہ کیا ہے اس کہانی کے اندر؟ یہ درجہ دوم کا کلرک ہے۔ درجہ دوم یعنی کہ جونیئر کلرک کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایسا آدمی ہے جو کام بھی اپنا محنت سے کرتا ہے اور مستقبل کے روشن خیال اور خواب دیکھتا ہے کہ وہ سینئر کلرک بنے۔ ظاہر ہے دیکھیے ہر شخص، اب جیسے میں پروفیسر ہوں، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ میرا جو ہے وہ 16th گریڈ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں 18 گریڈ میں جاؤں، ٹھیک ہے، یا مجھے سرکاری لیکچرر بنا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے خواب، پھر میں HOD بن جاؤں، اس کے بعد میں کسی جو ہے وہ یونیورسٹی میں جاؤں اور میں ڈین بن جاؤں اس یونیورسٹی کا، شعبہ اردو کا، پھر اردو کے جتنے بڑے بڑے عہدے ہیں، ظاہر ہے میں ان کے لیے خواب دیکھتا ہوں۔ ہر بندے کے خواب اور خیال ہوتے ہیں۔ آپ نے مستقبل کی بڑی اچھی تصویر اپنے لیے بنائی ہوگی، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر، کوئی آرمی میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے لیے روشن خیالی مستقبل کی رکھتا ہے۔ اسی طرح جو شریف حسین ہے، یہ بھی خواب دیکھتا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ ہیڈ کلرک بن جائے، لیکن یہ تھوڑا غریب آدمی ہے، مطلب اتنا بھی غریب نہیں کہ اس کا گزارا ہی نہ ہو اور یہ زندگی سے جو ہے وہ بالکل مایوس ہو۔ تھوڑی سی مایوسی ہے اس کے اندر، وہ یہ کہ اس کو عہدہ بڑا مل جائے، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں کہ یہ اس کو گلے سے لگا لے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ بھئی اس کے حالات، ظاہر ہے ایک تنخواہ دار آدمی کے ابھی بھی یہی حالات ہیں۔ تنخواہ دار آدمی کے بارے میں ایک بڑی مشہور بات ہے جو ہنسی کے زمرے میں بھی آتی ہے، کہ کہتے ہیں کہ تنخواہ والا آدمی مہینے کے پہلے 10 دن بادشاہ، اگلے 10 دن وزیر اور آخری 10 دن فقیر ہوتا ہے۔ تو حقیقتاً میں بھی تنخواہ دار آدمی ہوں، مجھے بھی اس چیز کا بڑے اچھے سے احساس ہے۔ تو شریف حسین کی زندگی بھی ایسی ہے کہ یہ دفتر سے گھر تانگے پر آتا ہے کچھ دن کے لیے، جہاں سے کہانی شروع ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے اس کی دفتر کے جو پس منظر ہے، جو دفتر کا بتایا گیا ہے کہ ایسے دفتر ہے اس کا، وہاں پر اس طرح کے لوگ ہیں، اس کے دفتر سے ریلیٹڈ کہانی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک سرکاری دفتر میں درجہ دوم کا کلرک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہانی آگے مزید بڑھتی ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ شریف حسین کی زندگی ہے۔ کتبہ کی جگہیں، اب دیکھیں کتبہ جو ہے وہ اس تمام عرصے میں، اب یہ کہانی میں بتاتے ہوئے آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اس نے کتنی جگہیں بدلی ہیں، متعدد جگہیں بدلے گا یہ کتبہ، اور آخر میں اسی شریف حسین کی قبر پر لگ جائے گا اور آخر میں اختتام ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب اس کی کہانی پر بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو اس کا مرکزی کردار بتا چکا ہوں کہ یہ صرف شریف حسین کے گردی گھومتی ہے کہانی۔ ہاں اس کے بیٹیوں اور بیٹوں کا ذکر ہے، نہ تو ان کے نام بتائے گئے، نہ ان سے کوئی گفتگو بتائی گئی، بس صرف اس کے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی کے بارے میں مختصر سا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس افسانے کے اندر زیادہ باتیں شریف حسین کی ہیں۔ اب کیا ہے دیکھیے، اب میں آپ کو اس کی کہانی بیان کرتا ہوں۔ شریف حسین ایک درجہ دوم کا کلرک ہے جو میں بتا چکا ہوں، اور یہ مستقبل کی روشن خیالی رکھتا ہے، اس کے اندر جذبہ ہے، کام کرنے والا آدمی ہے، کام چور نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ یہ درجہ دوم سے ہیڈ کلرک بننے کے خواب دیکھتا ہے۔ اب یہ ہیڈ کلرک بننے کے خواب دیکھتا ہے تو ظاہر ہے محنت بھی اسی لیے یہ جو ہے وہ ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے کہانی شروع ہو رہی ہے وہ یہاں سے ہے کہ اس کے بیوی اور بچے گھر پر موجود نہیں ہیں، یہ گھر پر اکیلا ہے۔ دفتر سے جب یہ گھر آتا ہے تو پہلے 2 یا 3 دن یا پہلے کچھ دن مہینے کے، جب اسے نئی نئی تنخواہ ملی ہوتی ہے تو یہ تانگے پر آتا ہے، اس کے بعد وہ پیدل آتا ہے کیونکہ اس کا بجٹ نہیں رہتا۔ اب اس کا 3 بچوں والا گھر ہے، بیوی ہے، اس کی تنخواہ کے بارے میں یہاں پر کچھ خاص نہیں بتایا گیا۔ ہاں یہ بتایا گیا اس افسانے میں کہ ہر دوسرے برس، ہر دوسرے سال اس کی تنخواہ میں 3 روپے اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا عزیز طلبہ، یہ بہت پرانا افسانہ ہے۔ آپ اگر غلام عباس کا دور دیکھیں تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب 54 58 اور کیا کہتے ہیں ٹکا اور پیسہ ہے، اور 1 روپے کی اچھی خاصی ویلیو تھی، ٹھیک ہے۔ تو 3 روپے یعنی سمجھ لیں آج کل کے دور کا 3000 آپ اس کو کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنی زیادہ ویلیو تھی اس دور میں پیسے کی۔ یہ بہت پرانے دور کی کہانی ہے، اسی دور کو بتایا گیا جب تانگے ہوتے تھے، ویگن اور بسیں یا یہ آج کل جو ہمیں ٹرانسپورٹ کے مینز اویلیبل ہیں، یہ اس دور میں نہیں ہوتے تھے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بیوی اور بچوں کے آنے تک ہوٹل سے ہی روٹی کھاتا ہے، چند ایک پڑیاں لے کر پانی پی کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، اس افسانے میں یہ بتایا گیا ہے، اور جو ہے یہ گھر آ کر اور رات کو سو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دن یہ جب گھر آ رہا ہوتا ہے دفتر سے تو آتے ہوئے نیلام گھر میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہنا فروش، یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، کہنا
فروش، کاف ہے نون ہے نا، کہنا فروش. کہنا کہتے ہیں پرانے سامان کو، اور فروش یعنی بیچنے والا، پرانی چیزیں. اس کی دکان پہ چلا جاتا ہے اور اس کی دکان پر جا کر شریف حسین جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ سامان کو الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے، اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر اسے ایک بڑی خوبصورت سی چھوٹی سی تختی سی نظر آتی ہے جو کہ سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہوتی ہے. سنگ مرمر یعنی ماربل کو کہا جاتا ہے عزیز طلبہ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو وہ اس کو بڑی خوبصورت لگتی ہے، وہ اٹھا کر اس کے قیمت پوچھتا ہے اور اس کی قیمت اسے 3 روپے بتائی جاتی ہے، اور وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے پیچھے دکاندار پڑ جاتا ہے کہ ہاں جی اب آپ بتائیں آپ کیا قیمت دیں گے اس کی. تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کا 1 روپیہ دوں گا. تو پھر تیزی سے بھاگنے لگتا ہے کہ شاید اتنے کم قیمت بتائیے یہ دے گا ہی نہیں. دکاندار کہتا ہے ارے سنیے جناب 1.25 روپیہ بھی نہیں دیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں. تو وہ جانے لگتا ہے، دکاندار کہتا ہے اچھا رکیے اور لے جائیے. تو دکاندار اس کو 1 روپے میں دے دیتا ہے. اب وہ اپنے آپ کو کوستا ہے کہ میں نے اس سے اور کم کیوں قیمت نہ کہی، تو مجھے اس کی ویسے ضرورت کیا ہے. گھر لانے تک یہی سوچتا رہتا ہے کہ اب میں اس کا کیا کروں گا. لیکن فوراً اس کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ کیوں نہ اس تختی پر اس کو میں سنگ تراش، یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے سنگ تراش. تو عزیز طلبہ سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اور تراش یعنی تراشنے والا. تو اگر آپ دیکھیں تو جن دکانوں پر یہ کتبے بنتے ہیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے ہتھیار ہوتے ہیں جنہیں چھینی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ان کو تراشا جاتا ہے اور ان کے اوپر نام کھدا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پراپر مطلب یہ لکھا نہیں جاتا اوپر، یہ کھدا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پینٹ لگایا جاتا ہے بلیک کلر کا تاکہ وہ واضح ہو جائے. تو اس طرح وہ سنگ تراش کے پاس اس کو کہتا ہے کہ میں لے کر جاؤں گا اور اپنا نام لکھوا کر اس کو گھر کے باہر لگاؤں گا. لیکن یہ کام اب اگلے مہینے پر جاتا ہے. تنخواہ دار آدمی کا یہی ہوتا ہے کہ ایک کام اگر 1 مہینے میں کیا ہے تو پھر اگلا کام اگلے مہینے نئی تنخواہ آنے تک ہوگا. تھوڑے تھوڑے پیسے جو تنخواہ میں سے بچت ہوتی ہے. یہ بتائی گئی ہے ایک لوور مڈل کلاس آدمی کی زندگی کی کہانی بھی اس افسانے میں بیان کی گئی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، اگلے مہینے کو اس کو تنخواہ آتی ہے اور یہ جاتا ہے اور کتبے پر اپنا نام کھدوا کر لاتا ہے اور بڑے خوبصورت اس پر پھول بوٹے بنوا کر لاتا ہے. اور راستے میں آتے ہوئے اسے اتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ اخبار میں جو لپٹا ہوا کتبہ ہے بار بار اسے کھول کر دیکھوں، لیکن لوگوں کی نظروں کے ڈر سے نہیں کھول کر دیکھتا. اب جو اس کا گھر ہے وہ گھر اس کا 2nd فلور پر ہے. ٹھیک ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ دوسری منزل ہے اس کے گھر کی. ٹھیک ہے، یہ وہاں پر رہتا ہے سیڑھیاں چڑھ کر. تو اب یہ جب گھر آتا ہے سیڑھیاں چڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے باہر اس کو پہلی دفعہ یہ لگتا ہے، پچھلے 2 سالوں سے یہ اسی گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، اور اس گھر میں 2 سالوں میں اس کو پہلی دفعہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے گھر کے باہر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر یہ اس کتبے کو لگا سکے. مایوس ہو جاتا ہے. گھر آتا ہے اور اس کے گھر میں جو ہے وہ ایک کمرہ ہوتا ہے جس کمرے میں بے کواڑ کی الماری ہے. لفظ استعمال ہوا کواڑ. کواڑ کہتے ہیں دروازے کو. دروازوں کے بغیر کی ایک الماری ہوتی ہے اور اس میں لا کر کتبے کو رکھ دیتا ہے. اب دیکھیں یہ کتبہ مختلف جگہ بدلے گا. پورا 1 سال کتبہ اس الماری میں پڑا رہتا ہے. پھر سردیاں آتی ہیں اور پھر موسم تبدیل ہوتا ہے. پورا 1 سال پڑا رہنے کے بعد اس کی بیوی کیا کرتی ہے کہ اس الماری میں سے جو ہے اس کتبے کو اٹھا کر ایک صندوق میں ڈال دیتی ہے، اور وہ پورا صندوق جو ہے وہ پورے سردیاں اسی صندوق میں پڑا رہتا ہے کتبہ. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کاٹھ کے باکس میں، ٹھیک ہے، کاٹھ کا ایک باکس ہوتا ہے. یہ پرانی چیزیں رکھنے کے لیے اکثر گھروں میں کوئی مطلب فالتو سامان کے لیے کوئی جو چیزیں باکس وغیرہ پڑے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں، عام زندگی ہے، ظاہر ہے عام گھروں کی کہانی بتا رہا ہے یہ، اس میں ڈال کے جو ہے وہ رکھ دیتا ہے. یہ اس کی بیوی رکھ دیتی ہے. یہاں پر اب کتبہ پڑا رہتا ہے، اس کے ساتھ جو ہیں وہ بے بال کے برش اور مطلب جو چیزیں گھر میں بیکار ہو جاتی ہیں نا، پلاسٹک وغیرہ کی یا کچھ اس طرح، تو وہ اس پرانے سامان میں ڈل جاتی ہیں. اب یہاں پر ایک بڑا حصہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں پر ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. کتبے کو جو الماری سے اٹھا کر صندوق میں رکھنے کی وجہ ہوتی ہے وہ یہ کہ شریف حسین کا جو بڑا بیٹا ہے یہ 4 سال کا ہو جاتا ہے. اس کا ہاتھ پہنچتا ہے تو شریف حسین اس لیے کہ کتبے کو نیچے گرا نہ دے اور کتبہ ٹوٹ نہ جائے اس کو اٹھا کر صندوق میں رکھواتا ہے. پھر کاٹ کے باکس میں. پھر 10 سال گزر جاتے ہیں، یعنی ایک بڑا حصہ ہے زندگی کا، اور کتبہ جو ہے وہ کاٹ کے باکس میں پڑا ہوتا ہے. اب یہ 10 سال گزرنے کے بعد شریف حسین نے ایک بڑا عرصہ جو ہے وہ اپنے آفس میں گزار دیا. ہوتا یہ ہے کہ اس کا ایک سینئر کلرک ہوتا ہے، وہ 3 ماہ کی چھٹی پر جا رہا ہوتا ہے اور اس کے جانے پر وہ چلا جاتا ہے. اور اس کے جانے پر کیونکہ شریف حسین
بہت ایماندار آدمی ہوتا ہے اور بہترین طریقے سے اپنا کام کرتا ہے، اور اس کے جانے پر شریف حسین کو اس کی جگہ پر عارضی طور پر 3 ماہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور یہ گھر آتا ہے اور اتنی تیزی سے آتا ہے کہ ٹانگے کا انتظار بھی نہیں کرتا، اور آ کر بیوی کو یہ خبر سناتا ہے کہ وہ سینئر کلرک کے عہدے پر فائز ہو گیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ 3 ماہ میں یہ بڑی محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ گھر فائلیں لاتا ہے، اور جب گھر لاتا ہے تو اس کے گھر میں کوئی بیٹھ کے کام کرنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، لہٰذا یہ نیلام گھر میں جاتا ہے۔ نیلام گھر عزیز طلباء و طالبات یاد رکھیے گا، پرانے سامان کی دکان ہوتی ہے، وہاں سے ایک پرانا کرسی اور ایک میز خرید کے لاتا ہے جس پر بیٹھ کر یہ کام کر سکے۔ اب اس کو کتبہ یاد آتا ہے 10 سال کے بعد کہ وہ کتبہ کہاں گیا۔ اب اس کے روشن خیالی، اس کی آنکھوں میں چمک آتی ہے، تو یہ پہلے ہی خوش ہوتا ہے، پھر مزید یہ خوش ہوتا ہے اور اس کتبے کو لاتا ہے صاف صوف کر کے کاٹ کے باکس میں سے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو لا کر یہ ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے اپنے، اور پھر روزانہ آتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے کتبے کو اور خوش ہوتا ہے، اور فائلیں بھی جو دفتر کی گھر لاتا ہے ان میں رات تک غرق رہتا ہے، بہت سارے کام خود کر دیتے ہیں، اپنے افسروں کو خود خوش کرتا ہے، اس لیے کہ شاید کبھی وہ کلرک واپس نہ آئے اور شریف حسین یہاں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مکمل ہو جائے اسی عہدے پر۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بڑھوا لے، بیمار ہو جائے یا ہی نہ کبھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ 3 ماہ گزرنے کے بعد وہ کلرک اپنی جگہ پر آ جاتا ہے اور شریف حسین اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ اب جب بڑے عہدے سے چھوٹے کی طرف انسان جاتا ہے، چھوٹے سے بڑے کی طرف جائے تو وہ مزید ایفیشینٹ ہو جاتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، لیکن بڑے عہدے سے چھوٹے عہدے پر آئے انسان تو اسے بڑے عہدے کی عادت، اس کا پروٹوکول، اس کی لگژری جو ہے وہ اچھی لگنے لگتی ہے۔ اب وہ دوبارہ چھوٹے عہدے پر جب آئے گا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، وہ وہاں پر ویسا پرفارم نہیں کرے گا، لہٰذا شریف حسین بھی اس کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، کام نہیں صحیح کرتا، لیکن پھر اس کے افسر جو ہیں اس کو رائے راست پر لے آتے ہیں، یعنی اس کے افسروں کے جو رویہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کام تو کروا لیتے ہیں، اور ویسے بھی جو ہمارے پرائیویٹ اداروں میں یا سرکاری اداروں میں بڑے لوگ ہیں انہوں نے کام ہی نہیں چھوٹے چھوٹے لوگوں سے ہی کروانا ہوتا ہے اور کریڈٹ خود لے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، سیکشن ہیڈ یا ہمارے وی پی ہوں یا کوئی پرنسپل ہو ادارے میں تو کریڈٹ انہوں نے لینا ہوتا ہے آگے بڑی جگہوں سے، اور کام جو ہے وہ اصل ڈیویژن ہم ٹیچرز دیتے ہیں۔ تو ہر محکمے میں یہی ہوتا ہے، شریف حسین کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب اس کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ 6 کلاس میں چلا جاتا ہے، اور اب شریف حسین گھر فائلیں نہیں لاتا کام کے لیے، لہٰذا اس کے کام کا کرسی اور میز نہیں رہتا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کتبے نے میز پہ جگہ گھیری ہوتی ہے، اس کا بیٹا نا وہ کرسی اور میز لے لیتا ہے اسکول کا کام کرنے کے لیے، وہ کتبے کو اٹھاتا ہے اور پھر جو ہے وہ الماری میں رکھ دیتا ہے، وہی بیکواڑ کی الماری میں جہاں سے اس کتبے کا آغاز ہوا تھا، شروع ہوا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ الماری میں رکھنے کے بعد وہ کتبہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اٹھا دیا جاتا ہے وہاں سے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ کاغذی پھول بہت خوبصورت سے رکھ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور الماری سے اٹھا کر اسے جو ہے وہ باورچی خانے کے طاق میں، جو کچن ہوتا ہے نا، پرانے دور میں لوگ لکڑیاں جلاتے تھے، گیس تو تھی نہیں، سوئی گیس، تو ایک طاق سا ایک یوں حصہ سا نا بنا ہوتا تھا طاق، وہاں پہ لوگ برتن شرتن رکھتے تھے اور یہ چیزیں، وہاں پہ کوئی اٹھا کے اس کو رکھ دیتا ہے۔ اب وہ دعا پڑھ پڑھ کے کتبہ جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے، شریف حسین کی نظر پڑتی ہے تو شریف حسین اس کو وہاں سے اٹھا لیتا ہے طاق سے، اور دوبارہ اس کو جو ہے وہ بوری میں بند کر کے اور پرانے باکس میں ڈال دیتا ہے کتبے کو، اب صاف صوف کر کے۔ اب جو ہے وہ نوکری کو 20 سال گزر گئے ہیں اس کی، یعنی ایک بڑا حصہ گزر گیا ہے شریف حسین کی نوکری کو۔ اب جو ہے وہ زندگی کی ٹینشن ہے، اس کے دونوں بچے جوان، تینوں بچے جوان ہو گئے، 2 بڑے بیٹے، ایک جو ہے وہ ٹائپسٹ کی نوکری کرتا ہے، ایک ریلوے کے مال گودام میں نوکری کر رہا ہے، بیٹی جو ہے وہ ماں کے ساتھ گھر میں سینہ پرونا سیکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بچے جوان ہو گئے، بچوں کی شادیاں دھوم دھام سے کرتا ہے، اور 55 برس، اتنے میں اس کی ایج 55 ہو جاتی ہے، اور 55 برس میں یہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے اور اس کو پنشن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کے دونوں بیٹے جو کام کرتے ہیں ان سے آنے والی تنخواہ اور اس کی پنشن سے گھر کا بہت اچھا گزارا چلتا ہے۔ اب یہ سوچتا ہے کیوں نہ یہ حج و عمرہ پر جائے، لیکن نہیں جا سکتا۔ پھر سوچتا ہے کیوں نہ یہ کاروبار کر لے، لیکن کاروبار مندے کے ڈر سے، یہاں پر لفظ استعمال ہوا مندے کا ڈر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار میں جو لاس ہو جاتا ہے، کاروبار کا نہ چلنا، اس کے ڈر سے یہ کاروبار بھی نہیں کرتا، لہٰذا گھر ہی رہتا ہے۔ اس کے بیٹے فرمانبردار ہوتے ہیں، اولاد فرمانبردار ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک رات شریف حسین اٹھتا ہے اور سخت سردی ہوتی ہے، اپنی گرم گرم بستر سے اٹھتا ہے رات کو، اور کسی کام سے، تو سخت تیز ہوا جو ہے وہ اس کی چھاتی میں، سینے میں آ کر لگتی ہے،
اور اس کو نمونیا ہو جاتا ہے. اب اس کے بیٹے اس کے بہت سارے علاج کرواتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن بالآخر شریف حسین مر جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب شریف حسین کے مرنے کے کچھ عرصے کے بعد اس کا بڑا بیٹا اس کے گھر کی صفائی کر رہا ہوتا ہے اور پرانے سامان میں سے، صندوق میں سے اس کو کتبہ نظر آتا ہے، اور کتبے پر یہ اپنے باپ کا کھدا ہوا نام دیکھ کر تو ایموشنل ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. پھر کچھ سوچتا ہے اور سنگ تراش کے پاس لے کر جاتا ہے کتبہ، اس میں تھوڑی سی چینجنگز کروا کے اور بالآخر جا کر شریف حسین کی قبر پر اس کتبے کو نصب کر دیتا ہے. یہاں پر یہ سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے. عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنے میزبان، اپنے معلم حمزہ اقبال نظامی کو اجازت دیجئے. زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.